अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी ही तशवीशनाक खबर लेके आ रहे हैं, एक तो ये है कि अब पाकिस्तानियों को अपनी सीट बेल्टें कस लेनी चाहिए, बल्कि गाड़ी में ही बैठने से गुरेज करना चाहिए। आने वाले दिन माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होने जा रहे हैं। महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान आने जा रहा है कि जो आप सबको हिला देगा। और ये मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ, क्या मालूमात हैं, ये आज आपके साथ असद तूर अनसेंसर्ड में शेयर करूँगा, जो कि बड़ी ही परेशान कुन है। दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो है कि जो अली लारेजानी थे, जो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ थे, उनको इसराइल और अमेरिका ने किस तरह निशाना बनाया है। और तीसरी चीज़ जो अब तमाम जो पाकिस्तान में जो एक बहरान आने जा रहा है, क्या इससे निमटने की इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में कोई आप कह लें कि इस्तेदाद है, ये भी बड़ा ही अहम है। इस पर भी ज़रा बात करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपके साथ आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। तो सबसे पहले ज़रा आ जाते हैं इस जो 2 रोज़ कबल जो इसराइल ने और अमेरिका ने निशाना बनाया अली लारेजानी को। एक तो देखिए, इसमें ज़रा बताते हैं कि जो गुज़िश्ता जुमे को जो अल-कुद्स मार्च हुआ था ईरान में, उसमें तमाम शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकले। ये ईरान ने ही ये रवायत डाली है और लार्जली दुनिया भर में शिया मुसलमान जो हैं वो अल-कुद्स डे मनाते हैं, जो रमज़ान का आखिरी जुमातुल मुबारक होता है। और उस दिन वो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते हैं और फ़लस्तीन और गज़ा के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं। अब इस तमाम जंग के दौरान बड़े हालात ख़राब थे। अमेरिका इसराइल बमबारी कर रहा था और ये बात अली लारेजानी भी जानते थे कि वो अली ख़ामनाई हैं, उनके मारे जाने के बाद इसराइल और अमेरिका का प्राइम टारगेट थे। इसलिए वो अपनी लोकेशंस चेंज कर रहे थे और उनको काफ़ी सिक्योरिटी में रखा गया था कि उनका पता न चले। और वो एक दो दफ़ा जब इसराइल और अमेरिका उनको ट्रेस करने में कामयाब भी हुए तो वो तब तक उस मुकाम से मूव कर चुके थे, तो इसलिए उनकी नहीं थी। लेकिन अली लारेजानी ने एक जो बज़ाहिर तो बहुत बोल्ड और दलेर काम किया, लेकिन अगर आप देख लें कि अपनी जान के लिहाज से तो एक उन्होंने स्ट्रेटजिक मिस्टेक की कि वो अल-कुद्स के मार्च में शिरकत के लिए आए तेहरान की सड़कों पर। उनकी वीडियोस भी बनी कि उनको देखा जा रहा है, वो लोगों के दरमियान है, जुलूस में वॉक कर रहे हैं, इर्द गिर्द भी उनके मजमा है और वो जा रहे हैं वहाँ पर। अब जो एक इंतहाई खौफनाक जो चीज़ अब बड़े भी इल्म में नहीं आई है, नुसरत साहब ने लिखी है कि इसराइल और अमेरिका और मगरबी ममालिक के पास अब ये टेक्नोलॉजी भी है कि वो आपकी बॉडी हीट ले लेते हैं। लाइक हर जिस्म का जिस तरह एक डीएनए है, हम सबका डीएनए मुख्तलिफ होता है, इसी तरह शायद हम सब लोगों की बॉडी हीट भी ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो वो उस टेम्परेचर को किसी डिवाइस से कैप्चर कर लेते हैं और फिर जब आपको निशाना बनाना होता है तो उस बॉडी हीट का वो तमाम सब कुछ उस मिसाइल के अंदर, उस गाइडेड मिसाइल के अंदर फीड किया जाता है और फिर वो मिसाइल फायर किया जाता है और देन वो मिसाइल आपको ट्रेस करता हुआ आके आपको निशाना बनाता है। तो बज़ाहिर अली लारेजानी जब उस अल-कुद्स के जुलूस में थे जो निकला हुआ था तेहरान में, जिसमें हज़ारों लोग या शायद 1 लाख से भी ज़्यादा का मजमा था, तो वहाँ पर जो मोसाद के एजेंट थे उन्होंने अली लारेजानी के करीब आके उनकी बॉडी का टेम्परेचर ले लिया, उनकी बॉडी की वो हीट कैप्चर कर ली कि वो कितनी है, एंड देन वो
وہاں پر بھجوا دی گئی، اور اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو علی لاریجانی کو تلاش کرنا اور زیادہ آسان ہو گیا کہ وہ کہاں پر موو کر رہے ہیں ان کے باڈی ٹیمپریچر کی بنیاد پر۔ اور پھر جب فائنلی وہ لاک ہو گئے تو پھر وہ ان کو نشانہ بنا دیا گیا، اور وہ اس وقت ذرائع بتاتے ہیں کہ اپنی صاحبزادی سے ملنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے، اور وہاں سے ہی ان کو نکلتے ہوئے یا وہاں پر موجودگی کے دوران نشانہ بنایا گیا، جس میں ان کے صاحبزادے بھی اور ان کے متعدد جو گارڈز ہیں وہ بھی نشانہ بنے۔ اور اب ایران کے انٹیلیجنس چیف کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنا لیا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی جدید جنگوں کی طرف جا رہی ہے اور کتنی جدت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ کلنگ تھی، اور اس جو قتل ہے اس سے اسرائیل اور امریکہ نے ایک بہت ہی واضح اشارہ دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی بھی وقت جنگ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے، کچھ کہہ رہے تھے شاید 2 ہفتے کی جنگ ہے یا 3 ہفتے کی جنگ ہے، یہ اب ایک طویل جنگ ہے، واضح نظر آیا ہے۔ کیونکہ اگر کسی بھی موقع پر سیز فائر ہونا تھا اور جنگ بندی ہونی تھی تو اس کے لیے جو واحد شخصیت تھے جو یہ ممکن بنا سکتے تھے وہ علی لاریجانی تھے، اور یہ بات امریکہ اور اسرائیل بھی جانتے تھے کہ وہی اس جنگ بندی کو ممکن بنا سکتے ہیں، وہی ایرانی قیادت کو بھی آمادہ کر سکتے ہیں، وہی عالمی سطح پر اتنی زیادہ اپنی رابطے بھی رکھتے ہیں، اپنا تجربہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس جنگ بندی کو ممکن بنا سکتے ہیں اور کوئی ایسا معاہدہ بنا سکتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ لیکن ان کا قتل کر کے امریکہ اور اسرائیل نے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کوئی جنگ بندی کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اندر حملے تب تک جاری رہیں کہ ایران داخلی طور پر بدامنی کا شکار ہو جائے، کچھ سول وار ٹائپ سچویشن ہو جائے، یا ایران کی جو موجودہ رجیم ہے اس کی ایران پر گرفت اتنی کمزور ہو جائے کہ پھر اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل جب کبھی اگر حملے روک کر پیچھے ہٹ بھی جائیں تو ایران اپنے اندر ہی ایک جنگ کی کیفیت میں رہے، ایک بدامنی کی کیفیت میں رہے، ایرانی قوم ایک جیسے افغان آج قوم ہے بیچارے ویسے ہی ایرانی بھی بن جائیں، اور وہ سارا وقت خانہ جنگیاں، یا ایک گروہ کبھی غالب آ رہا ہے تو کبھی دوسرا آ رہا ہے تو کبھی تیسرا آ رہا ہے، تو اس قسم کی صورتحال ہو جائے اور پھر یہ خطہ مستقل اسی حالت میں رہے گا۔ اور اس کے لیے اب ایک اور جو چیز امریکہ اور اسرائیل نے اب کی ہے، جس میں اسرائیل نے آج جو رائٹرز کی سٹوری ہے اس کے مطابق کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی جو سب سے بڑی جو گیس کی تنصیبات ہیں ان کو جو نشانہ بنایا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے اور امریکہ کے علم میں لا کے بنایا ہے۔ اور اس حملے کے بعد ایران نے جواب میں فوری طور پہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت، بحرین، دیگر تمام ممالک میں ایک وارننگ جاری کر دیا کہ اب کیونکہ ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے کہ ایرانی جو انرجی تنصیبات ہیں یعنی کہ تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں اور ان کے جو ریفائنریز ہیں ان کو جو نشانہ بنایا گیا، تو ایران بھی خطے میں جو سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات، کویت، دیگر جگہ پر ان کی جو آئل فیلڈز ہیں، ان کی جو ریفائنریز ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور اس کا جواز ایران نے یہ پیش کیا ہے کہ ایران ان تنصیبات کو نشانہ بنائے گا جو امریکی کمپنیوں کے زیر استعمال ہوں، یا جو امریکی کمپنیوں کے پاس جہاں کے کانٹریکٹس ہوں، جن آئل فیلڈز کے یعنی کہ تیل کے کنوؤں کے یا ریفائنریز کے یا اسرائیل کے۔ اور اب چیز یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بڑے پیمانے پر ان تیل کی تنصیبات میں امریکہ کی سرمایہ کاری ہے، امریکی کمپنیاں وہاں سے تیل نکالتی ہیں، سستے داموں نکالتی ہیں، اور اسی کے بدلے میں امریکہ کے ان ممالک سے یہ ڈیفنس پیکٹس ہیں کہ بحرین میں امریکی اڈہ ہے، قطر میں امریکی اڈہ ہے، متحدہ عرب امارات میں امریکی اڈہ ہے، سعودی عرب میں امریکی اڈہ ہے، کویت میں امریکی اڈہ ہے، عراق میں امریکی اڈہ ہے۔ تو اب جب ایران ان تیل تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور ایران نے پہلے مرحلے میں جو قطر کی سب سے بڑی گیس فیلڈ جو دنیا کو سب سے
بڑا گیس فراہم کرنے کا جو جہاں سے مقام ہے اس کو نشانہ بنا دیا ہے، سعودی عرب کی ایک آئل فیلڈ کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد حالات بہت بگڑ گئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آئل تنصیب جو قیمتیں ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی، وہ بہت اوپر جائیں گی، اور کل رات میں ہی جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں وہ اپنی جو قیمت ہے وہ $112 فی بیرل سے کراس کر گئی ہیں، اور یہ بہت تیزی سے اب اضافہ ہوگا، کیونکہ اب اگر یہ ہوگا، اگر ایران واپسی حملے شروع کرے گا، اور ایران نے سعودی عرب کی جس تنصیب کو نشانہ بنایا ہے وہ مقام ہے جہاں سے سعودی عرب ریڈ سی کے ذریعے دنیا بھر کو آئل پروڈکٹس سپلائی کرتا ہے۔ تو اب اگر اسٹریٹ آف ہرمز آلریڈی بند ہے، اب نئے ہرمز جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے اگر ریڈ سی کے ذریعے بھی اگر یہ جسے کہتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس کی سپلائی متاثر ہونے جا رہی ہے، تو اب سوچئے دنیا میں کس لیول کا آنے جا رہا ہے۔ اور صرف گزشتہ رات میں جو یورپ ہے وہاں پر جو انرجی پرائسز ہیں اس میں 25% اضافہ ہو گیا ہے۔ کتنا؟ 25% اضافہ ہو گیا صرف گزشتہ رات میں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے یہ جان کے کیا ہے، تاکہ جب ایران کے اندر مزید بدامنی بڑھے گی، ایران جواب میں خطے میں آئل تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، اور یورپ میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، تو پھر یورپ بھی مجبور ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، کتنی دیر تک ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، تو جنگ طویل ہو رہی ہے، تو یہ تو ہمیں بھی اب کاسٹ کرنے لگی ہے۔ تو یا تو پھر یورپ مجبور ہو کے پھر امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے گا کہ جلدی سے جلدی ایران میں رجیم تبدیل ہو تاکہ امن آئے اور خطے میں امن آئے، اور یہ تیل کی فراہمی بحال ہو اور پرائسز نیچے آئیں، یا پھر وہ سفر کرے گا۔ اب یورپ کا تو ہو رہا ہے، لیکن پاکستان ایک بالکل ہی ایک مختلف ماحول میں ہے۔ پاکستان کی معیشت فیل ہو چکی ہے، اس ہائبرڈ نظام نے پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، انسانی حقوق تباہ کر دی ہیں، ہر حال سے جمہوریت تباہ کر دی ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو پاکستانی عوام جو سفر کریں گے وہ تو ہے معیشت، اور اب یہاں پر جو آئل اور دیگر قیمتیں اوپر جانے والی ہیں وہ آپ سب کو ہلا دیں گی، اور اس وجہ سے کیونکہ اب جنگ طویل ہونے جا رہی ہے، واضح نظر آ رہا ہے یہ جنگ ہفتوں میں ختم نہیں ہونے جا رہی ہے، وہ شاید اب کئی ماہ چلے گی، اور اگر یہ کئی ماہ چلے گی تو ظاہری بات ہے عرب ملکوں میں اگر سیکیورٹی چیلنج آ جائے گا، وہاں پر بھی ایران کے حملے بڑھیں گے، وہاں کی تیل کی سپلائی متاثر ہو جائے گی، تو عرب ملکوں کی تو معیشت چلتی ہی یہ پیٹرولیم پروڈکٹس بیچ کے ہے، تو اگر ان کی پیٹرولیم پروڈکٹس ہی متاثر ہو جائیں گی تو ان کی معیشت کو مزید چیلنج ہوگا۔ پھر آپ ان سے کیا امید کریں گے کہ وہ کیا مشکل وقت میں پاکستان کو کوئی امداد دیں گے یا ادھار پر تیل دیں گے، یہ تو ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تو پاکستان کو جو انرجی پرائسز ہیں وہ بہت اوپر جانے پڑیں گے۔ پھر پاکستان کو جو دوسرا کوشن ملتا ہے وہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹس تو ہماری دن بدن گر رہی ہیں، لیکن پاکستان کو کوشن ملتا ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں وہ جو ترسیلات زر پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں جو پیسے بھیجتے ہیں اس سے ہمیں کچھ ڈالر آ جاتے ہیں، تو ہمارا کچھ بیلنس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں سب سے زیادہ جو پاکستان کو جو ڈالر آتا ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں سے، وہ سعودی عرب سے آتا ہے یا گلف سے آتا ہے، جو کہتے ہیں تقریباً 40% پاکستان کے ٹوٹل ریمیٹنسز کا بنتا ہے، 40 کے 60%۔ تو اگر وہی گرنے لگ جاتا ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کی نوکریاں جانے لگ جاتی ہیں، معیشت سفر کرنے لگ جاتی ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ ترسیلات زر بھی گرنے لگ جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر جو مہنگائی جس طرف جائے گی وہ تو سب کو ہلا کے رکھ دے گی۔ تو یہ دن بہت خوفناک نظر آ رہے ہیں، اور ایسے میں جو ایک اور پاکستان کو چیلنج پیش نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ اب پاکستان کو سعودی عرب کے واضح دباؤ کا سامنا ہے کہ آپ ایران کے جو سعودی عرب پر حملے ہیں اس پر جوابی کارروائی کریں، اور سعودی عرب نے اب یہ اشارہ دیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان سے جو دفاعی معاہدہ سعودی عرب نے کیا ہے کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوگا تو پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان سعودی عرب کا دفاع کرے گا، وہ اب ایکٹیویٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور اگر سعودی عرب وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کو چاہے یہاں سے بیٹھ کے ایران کو انگیج کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے، یا سعودی عرب کے اندر بیٹھ کے تو ایران کو نشانہ بنانا پڑتا ہے۔ یہ ایک بڑی ہی گمبھیر صورتحال ہوگی، اور شاید اس کا اب اشارے نظر بھی آ رہے ہیں
کہ پاکستان کو اس کا ادراک بھی ہے، لیکن پاکستان شاید اس طرف بڑھ بھی رہا ہے کہ اب ایران کو کسی نہ کسی لیول پر پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے اگر آپ دیکھیں ایک چیز بہت جو سگنیفیکنٹ ہے، جو آج جو خبر بھی آئی اور ویڈیو بھی آئی، وہ ہے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اپنی ٹیم کے ساتھ، جس میں ان کے ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ عاصم ملک، جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، ان کے ہمراہ شیعہ علماء سے ملاقات تھی، جس کی ویڈیو بھی آئی ہے، جس میں آرمی چیف نے شیعہ علماء کو جو پیغام دیا یا جو بات کہی ان کی کلیئرٹی کے لیے، وہ انہوں نے کہی کہ پاکستان کسی اور ملک میں ہونے والے کسی واقعے کی بنیاد پر پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کے احتجاج اور بدامنی کی اجازت نہیں دے گا۔ یعنی کہ شیعہ علماء کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایران میں کوئی جنگ چل رہی ہے اس وقت اور ایرانی قیادت نشانہ بن رہی ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ پاکستان کے اندر کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کوئی بدامنی نہیں کریں گے، کوئی ریاست کو دباؤ میں لانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ وہ کچھ اس کا حل نکالے، تو یہ ہم نہیں ٹالریٹ کریں گے۔ اور پھر ظاہری بات ہے، اگر پاکستان نے ایران میں انوالو ہونا ہے اب سعودی عرب کی طرف سے، اگر ہم نے کسی قسم کی چھوٹی موٹی جھڑپوں یا حالت جنگ میں جانا ہے، تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پھر پاکستان میں جو ہمارے شیعہ مسلمان بہن بھائی ہیں، ان میں ایک اضطراب ہوگا اور اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے۔ تو اسی ریئیکشن کو پریمپٹ کرتے ہوئے اب پھر شیعہ علماء کو بلا کر آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہم یہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، جو بھی ہماری پالیسی ہوگی اس کے اگینسٹ پاکستان کے اندر کوئی بھی احتجاج، کوئی تحریک کہ جی آپ ایران کے ساتھ کچھ نہ کریں۔ اور اب جب کہ پاکستان نے افغانستان میں سیز فائر بھی کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب تو پھر ہمارے امکانات اور بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ پھر شاید، کیونکہ ہم نے کہا بھی ہے کہ ہم نے یہ سیز فائر سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر کیا ہے، تو سعودی عرب کا حوالہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ سعودی عرب ہماری درمیان مسالت کے لیے کافی عرصے سے کردار ادا کر رہا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، لیکن موجودہ حالات میں سعودی عرب کی طرف سے اس سیز فائر کروانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب پاکستان کو شاید یہ پیغام مل رہا ہے کہ آپ اب کسی اور طرف توجہ دیں، اور وہ محاذ ہے ایران کا۔ اور تیسری چیز جو ایک بہت ہی پریشان کن ہے، وہ ہے کہ اب اگر ہم ایران بدامنی کا شکار ہوگا، تو جہاں پر ہم پاکستان پر معاشی تو اس کا ایک بہت خوفناک اثر آنے جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ آنے والے دنوں میں آ رہا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ جو بلوچستان ہے پاکستان کا، جہاں پر آلریڈی بدامنی ہے، دہشت گردی عروج پر ہے، اور بی ایل اے کے دہشت گردوں نے، آپ کو معلوم ہے چند ہفتے پہلے جس قسم کی بڑی کارروائی کی بلوچستان میں، اس نے ہم سب کو بہت پریشان کیا اور ہلا کے رکھ دیا کہ یہ اتنی ان کے پاس ریکروٹمنٹ اور سب کچھ ہے۔ تو ان کو اب افغانستان کے بعد ایران میں بھی سیف ہیونز مل جائیں گی، جہاں پر پہلے بھی ان کے کچھ ٹھکانے تھے۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ جی جیسے پاکستان کے بلوچستان میں ہم نے جیش العدل ادھر ہے، تو ادھر بی ایل اے ہے ایران کی سائڈ پر، تو وہ اب لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مزید ایکسپلائٹ کریں گے، اور پاکستان میں ایک دہشت گردی کا بھی بلوچستان میں ایک نیا چیلنج اب آنے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی سنگین صورتحال ہے پاکستان کی، جو ہائبرڈ نظام ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے آنے والے دن بہت ہی چیلنجنگ ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستانی عوام کے لیے تو آنے والے دن تباہ کن ہونے جا رہے ہیں۔ تو ذرا اپنی سب پاکستانیوں کو چاہیے کہ اب ذرا اپنے ہاتھ پیر چادر دیکھ کر پھیلائیں، بلکہ چادر کو بھی جتنا کم کر سکتے ہیں کر لیں، اور جتنا بچت کر سکتے ہیں کر لیں، کسی قسم کے ایکسٹرا اخراجات مت کریں، ایکسٹرا کوئی خریداری مت کریں، جتنی سیونگ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، کیونکہ آنے والے دن بہت مشکل ہیں۔ آپ کے کھانے پینے کے اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ بہت مہنگی ہو جائیں گی چیزیں، کیونکہ سب کچھ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے خوراک کی، وہ ڈیزل گاڑیوں پر ہوتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت آلریڈی 330 سے اوپر ہے، وہ مزید اوپر جائے گی، پیٹرول کی قیمت اوپر جائے گی، آپ کی ٹریولنگ کم ہو جائے گی، ادویات مہنگی ہوں گی، بجلی مہنگی ہوگی۔ آلریڈی 1 روپے کچھ پیسے 64 پیسے کے 46 پیسے بجلی فی یونٹ فروری کے بلوں کی فیول ایڈجسٹمنٹ اس اپریل کے بلوں میں آپ کے آنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد مزید
بجلی کی قیمتوں میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ 5 سے 6 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے آنے والے دنوں میں. تو یہ تمام صورتحال ہے. ڈیزل اور پیٹرول 400 روپے بھی کراس کر سکتا ہے، لیکن آپ تیاری کر لیجئے، جنگ طویل ہونے جا رہی ہے اور پریشان کن ہونے جا رہی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.